10 बेटियों के बाद जब 11वीं भी बेटी पैदा हुई तो बाप ने पूरे गांव में मिठाई बांटी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस बच्ची का चेहरा किसी को नहीं देखने दिया गया। यहाँ तक कि बच्ची की माँ को भी उसके करीब जाने की इजाजत नहीं थी। 20 साल तक वो लड़की हवेली के एक बंद कमरे में कैद रही। एक रात माँ ने हिम्मत करके उस कमरे का ताला तोड़ दिया। जब वो अंदर दाखिल हुआ और अपनी 22 साल जवान बेटी का चेहरा देखा तो उसकी फलक शगाफ चीख निकल गई, क्योंकि ज़ैनब की जिंदगी के दुखों, मुसीबतों और दिल दहला देने वाली अज़ियतों की दास्तान इतनी तवील, तारीख और दर्दनाक है कि अगर इसे पूरी तफसील और गहराई के साथ बयान किया जाए तो शायद आसमान से खून की बारिश होने लगे और जमीन अपने सीने में दफन तमाम लर्जा खेज राज उगल दे। ये कहानी महज एक औरत की नहीं बल्कि एक ऐसी ममता की तड़प की है जिसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल एक नामालूम और पुरअसरार खौफ के साए में रोते हुए गुजारे। ज़ैनब की शादी उस इलाके के सबसे बड़े ताकतवर, जाहो जलाल वाले और बेपनाह दौलतमंद जागीरदार सरदार अकबर से हुई थी, जिनकी हैबत और दबदबे से पूरे इलाके के लोग थर थर कांपते थे और किसी भी आम इंसान को उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत तक नहीं होती थी। सरदार अकबर का खानदान कई नस्लों से उस इलाके पर हाकिमियत करता आ रहा था और उनकी हवेली किसी कदीम और नाकाबिल तस्खीर किले से कम न थी, जिसकी ऊंची फसीलें, भारी आहनी दरवाजे और वसीओ और दालान इस बात की खुली गवाही देते थे कि इस खानदान का कितना बड़ा रौब और तंतना है। उस हवेली के दरो दीवार पर एक अजीब सी वहशत और गहरी खामोशी का पहरा रहता था और वहां काम करने वाले दर्जनों नौकर भी सर झुकाकर और इंतहाई दबे कदमों चलते थे, ताकि सरदार अकबर के आराम या उनके मिजाज में कोई मामूली सा खलल भी ना पड़े। सरदार अकबर एक इंतहाई सख्त गिर, बेरहम और पुरअसरार इंसान थे, जिनके माथे पर हमेशा एक सर्द महरी और गुस्से के आसार नुमायां रहते थे। ज़ैनब जब इस हवेली में दुल्हन बनकर आई तो उसके दिल में बहुत से हसीन ख्वाब और रंगीन उमंगें थी, लेकिन उसे जल्द ही इस तलख हकीकत का अंदाजा हो गया कि इस महल नुमा हवेली में उसकी हैसियत एक कैदी और एक बांदी से ज्यादा नहीं है, जिसका वाहिद मकसद इस ताकतवर और मगरूर खानदान को एक वारिस फराहम करना है, ताकि सरदार अकबर की जायदाद, उनकी जमीनों और उनके नाम को जिंदा रखा जा सके। लेकिन कुदरत के फैसले इंसान की ख्वाहिशात के ताबे नहीं होते और मुकद्दर को कुछ और ही मंजूर था। ज़ैनब की पहली औलाद एक बेटी हुई, जिस पर सरदार अकबर के माथे पर गहरी शिकने तो आईं, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को पीकर खामोशी इख्तियार कर ली और कोई बड़ा हंगामा खड़ा नहीं किया। इसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और इसी तरह यक्के बाद दीगरे ज़ैनब के यहाँ 10 बेटियां पैदा हुईं। इन 10 बेटियों की लगातार पैदाइश ने इस अजीमो शान हवेली के माहौल को एक मातम कदे और इंतहाई सोगवार जगह में तब्दील कर दिया था। सरदार अकबर का रवैया ज़ैनब के साथ इंतहाई सर्द, बेरुखी और शदीद गुस्से वाला हो चुका था। वो कई कई दिन ज़ैनब से बात तक नहीं करते थे और हवेली के मर्दाने हिस्से में अपनी महफिलें सजाते रहते थे, जहां इलाके के बड़े बड़े लोग उनकी चापलूसी करने आते थे। ज़ैनब दिन रात मुसल्ले पर बैठकर रोती रहती थी और अपने परवरदिगार से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगती थी कि उसे एक ऐसा वारिस अता कर दे जो उसके शौहर के गुस्से को हमेशा के लिए ठंडा कर सके और उसे इस हवेली में उसका जायज मुकाम दिला सके। ज़ैनब की सियात इन लगातार विलादतों, शदीद जहनी दबाव और शौहर की बेरुखी की वजह से इंतहाई गिर चुकी थी। वो एक हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, जिसकी आंखों के गिर्द गहरे सियाह हल्के पड़ चुके थे और उसके चेहरे की तमाम रौनक छिन चुकी थी। ज़ैनब को अपनी सास और खानदान की दीगर औरतों की तरफ से भी इंतहाई जहरीले ताने सुनने पड़ते थे, जो उसे मनहूस और खानदान को डुबोने वाली औरत करार देती थी। जब ज़ैनब 11वीं बार उम्मीद से हुई तो उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक और काबिल रहम थी। उसका दिल हर वक्त एक अनजाने और गहरे खौफ में मुब्तला रहता था
کہ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو شاید سردار اکبر اسے اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیں گے، یا پھر کسی اور عورت کو اس حویلی کی مالکن بنا کر لے آئیں گے اور اسے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ وہ رات زینب اور اس حویلی کی تاریخ کے لیے ایک انتہائی بھیانک، لرزہ خیز اور قیامت خیز رات تھی۔ جب زینب کے درد میں شدت آئی، باہر ایک انتہائی طوفانی کالی اور وحشتناک بارش ہو رہی تھی۔ تیز اور سرد ہوائیں حویلی کے پرانے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑنے کی کوشش کر رہی تھیں، اور بادل اتنے زور سے گرج رہے تھے جیسے آج آسمان زمین پر گر پڑے گا اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ حویلی کی پرانی اور تجربہ کار دائیاں زینب کے پاس کمرے میں موجود تھیں، اور سردار اکبر بار وسیع دالان میں انتہائی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں مسلسل ٹہل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی کشمکش، تناؤ اور ایک نامعلوم خوف تھا۔ زینب کی جان نکل رہی تھی اور ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے ایک طویل صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ درد کی شدت سے بار بار بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ جاتی تھی۔ بالآخر اس خوفناک اور طوفانی رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک نومولود کے رونے کی گونجدار آواز سنائی دی۔ دائی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بچے کو کپڑے میں لپیٹا تاکہ وہ سردار اکبر کو یہ خبر دے سکے، لیکن اس سے پہلے کہ دائی کمرے سے باہر نکلتی یا زینب کو کچھ بتاتی، سردار اکبر خود تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت اور جنون تھا جو زینب نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سردار اکبر نے دائی کے ہاتھوں سے بچے کو چھین لیا اور اس کے چہرے کو باغور دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، پھر ایک گہرا صدمہ، اور اس کے بعد ایک انتہائی خوفناک اور تاریک ارادہ ان کے چہرے پر چھا گیا۔ سردار اکبر نے اسی وقت ایک ایسا لرزہ خیز اور پراسرار فیصلہ کیا جس نے زینب کی آنے والی تمام زندگی کو ایک نہ ختم ہونے والے عذاب میں دھکیل دیا۔ سردار اکبر نے کمرے میں موجود دائیوں کو اپنی جیب سے بھاری رقم نکال کر دی اور انتہائی گرجدار اور خوفناک آواز میں انہیں قسم دی کہ وہ اس رات کا راز ہمیشہ کے لیے اپنے سینوں میں دفن کر دیں گی، اور اگر ان کی زبان سے ایک لفظ بھی باہر نکلا تو وہ ان کی نسلوں تک کو زندہ جلا دیں گے۔ دائیاں سردار اکبر کے اس خوفناک روپ کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگیں اور انہوں نے جان کی امان پاتے ہوئے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ سردار اکبر اس بچے کو لے کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ زینب درد اور نقاہت کے مارے کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن اس کے کانوں میں سردار اکبر کی وہ آواز پڑی جو انہوں نے حویلی کے صحن میں کھڑے ہو کر اپنے تمام نوکروں اور پہرےداروں کو سنانے کے لیے بلند کی تھی۔ سردار اکبر نے انتہائی بلند آواز میں اعلان کیا کہ پروردگار انہیں ایک بار پھر بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے، اور وہ اپنی اس 11ویں بیٹی کی پیدائش پر اتنے خوش ہیں کہ پورے گاؤں میں کئی دن تک مٹھائی بانٹی جائے گی اور جشن منایا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر زینب کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا ہو۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس نے پھر سے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے اور اب اس کا اس حویلی میں کوئی مستقبل نہیں بچا۔ سردار اکبر کا یہ بظاہر خوشی کا اعلان سب کے لیے انتہائی حیران کن تھا، کیونکہ جو شخص 10 بیٹیوں پر ماتم کر رہا تھا وہ 11ویں بیٹی پر مٹھائی کیوں بانٹ رہا ہے؟ پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ لیکن سردار اکبر اس غیر معمولی اور بظاہر خوشی کے پیچھے ایک بہت بڑا اور بھیانک راز چھپا ہوا تھا، جس کا تعلق اسی انتہائی گہری اور پراسرار خاندانی شمنی سے تھا، جس کے بارے میں کوئی عام آدمی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے گاؤں میں مٹھائی تو بانٹی، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے کیا اس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ سردار اکبر نے اس معصوم بچی کو حویلی کے سب سے پچھلے انتہائی ویران اور تاریک حصے میں موجود ایک پرانے کمرے میں منتقل کر دیا۔ یہ وہ حصہ تھا جہاں سالوں سے کوئی انسان نہیں گیا تھا، اور وہاں ہمیشہ گپ اندھیرا اور گرد و غبار کا راج رہتا تھا۔ سردار اکبر نے اس کمرے کے بھاری لکڑی کے دروازے پر ایک بہت بڑا اور مضبوط لوہے کا تالا لگا دیا، اور پھر وہ سیدھے زینب کے کمرے میں آئے
ان کی آنکھوں میں ایک خون خوار درندے جیسی چمک تھی۔ انہوں نے زینب کے بالوں کو سختی سے پکڑا اور اسے دھمکی دی کہ آج کے بعد اس بچے کا نام اس حویلی میں کوئی نہیں لے گا، اور اگر زینب نے کبھی اس کمرے کی طرف جانے کی کوشش کی یا اس بچی کا چہرہ دیکھنے کی ضد کی تو وہ زینب کو اسی دیوار میں زندہ چنوا دیں گے اور اس بچی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ زینب خوف اور صدمے کے مارے کانپ کر رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک باپ اپنی ہی خون کی پیدائش اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ایسا درندگی بھرا سلوک کیوں کر سکتا ہے۔ وہ اسے کیوں سب کی نظروں سے دور ایک قیدی کی طرح رکھنا چاہتا ہے۔ زینب نے رو رو کر سردار اکبر کے پاؤں پکڑے اور ان سے منتیں کی کہ وہ صرف ایک بار اسے اس کی بچی کا چہرہ دیکھنے دیں، اسے اپنے سینے سے لگانے دیں، لیکن سردار اکبر کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ انہوں نے زینب کو ٹھوکر مار کر دور گرا دیا اور کہا کہ یہ بچی اب اس حویلی کا سب سے بڑا راز ہے اور کوئی بھی انسان اس راز کے قریب نہیں جا سکتا۔ دن گزرتے گئے، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ زینب کو وہ بچہ اس تاریک اور بند کمرے میں قید رہا۔ سردار اکبر روزانہ مقررہ وقت پر خود اس کے لیے کھانا، پانی اور کپڑے لے کر جاتے تھے۔ وہ کمرے کا بھاری تالا کھولتے، اندر جاتے اور پھر باہر آ کر دوبارہ وہ بھاری تالا لگا دیتے تھے۔ انہوں نے پچھلے 22 سالوں میں کبھی کسی نوکر، کسی رشتہ دار یا حویلی کے کسی بھی فرد کو اس کمرے کے پاس بھٹکنے نہیں دیا تھا۔ زینب کی ممتا ہر روز خون کے آنسو روتی تھی۔ اس کا کلیجہ کٹتا تھا جب وہ سوچتی تھی کہ اس کی بیٹی اس اندھیرے میں کمرے میں اکیلی کیسے رہ رہی ہوگی۔ زینب راتوں کو اٹھ اٹھ کر چھپتے چھپاتے اس کمرے کے دروازے کے باہر جا کر کھڑی ہو جاتی اور دروازے کی موٹی لکڑی کے درزوں سے اندر جھانکنے کی کوشش کرتی، لیکن اندر ہمیشہ گھپ اندھیرا ہوتا تھا۔ بعض اوقات اسے اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی، کبھی کسی کے رونے کی سسکیاں اور کبھی کسی کے چلنے کی آہٹ، لیکن وہ کبھی اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ اس کے سینے میں ممتا کا دودھ اترتا تھا اور پھر سوکھ جاتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس قدر تڑپتی تھی کہ اس کا دماغ پاگل ہونے لگتا تھا۔ گاؤں والوں میں طرح طرح کی خوفناک اور پر اسرار کہانیاں مشہور ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ کہتے کہ سردار اکبر کی 11ویں بیٹی کوئی چڑیل یا اسیب ہے جس کی وجہ سے اسے قید رکھا گیا ہے۔ کچھ کا ماننا تھا کہ وہ پیدائشی طور پر اتنی معذور اور بدشکل ہے کہ سردار اکبر اپنی خاندانی عزت بچانے کے لیے اسے کسی کو نہیں دکھانا چاہتے۔ لیکن زینب کے دل میں صرف یہ بات تھی کہ وہ اس کی بیٹی ہے، اس کا خون ہے جسے اس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ وہ اسے مرنے سے پہلے ایک بار اپنے سینے سے لگانا چاہتی ہے۔ وقت کا بے رحم پہیہ چلتا رہا۔ زینب کی باقی 10 بیٹیاں جوان ہوئیں اور سردار اکبر نے اپنی طاقت اور بے پناہ دولت کے بل بوتے پر ان کی شادیاں بڑے بڑے اور نامور گھرانوں میں کر کے انہیں رخصت کر دیا۔ حویلی اب بالکل سنسان اور ویران ہو چکی تھی۔ زینب کی عمر ڈھل رہی تھی، اس کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی اور اس کا جسم مسلسل غم اور کمزوری سے کانپنے لگا تھا۔ لیکن اس کی وہ بچی جو اب 22 سال کی جوان ہو چکی تھی، وہ اب بھی اسی تاریک اور غلیظ کال کوٹھڑی میں قید تھی۔ سردار اکبر بھی اب بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی کمر جھک گئی تھی، ان کے چہرے پر جھریاں پڑ چکی تھیں، لیکن ان کا وہ سخت پیرا اور ان کا وہ خونی اصول آج بھی ویسا ہی مضبوط تھا۔ وہ آج بھی خود ہی اس کمرے میں جاتے اور کسی کو اس اندھیرے راز کے قریب نہیں جانے دیتے تھے۔ 22 سال کا یہ طویل اور کربناک عرصہ زینب کے لیے 22 صدیوں کے برابر تھا۔ اس کی آنکھوں کی بینائی مسلسل رونے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی اور اس کے جسم میں اب اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ سردار اکبر کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن اس کے دل کے اندر چھپی ہوئی ممتا کی آگ آج بھی اتنی ہی بھڑک رہی تھی جتنی پہلے دن تھی۔ وہ ہر روز مصلے پر بیٹھ کر اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگتی کہ مرنے سے پہلے کم از کم ایک بار اسے اس کی بیٹی کا چہرہ دکھا دے جسے اس نے آج تک چھوا تک نہیں ہے۔ اور پھر آخرکار 22 سال کی طویل اور صبر آزما اذیت کے بعد قسمت نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے زینب کو اس کا مقصد پورا کرنے کا ایک موقع فراہم کر دیا۔
एक दिन सरदार अकबर को किसी इंतहाई अहम और पेचीदा कानूनी मामले के सिलसिले में अदालत में पेश होने के लिए शहर जाना पड़ा। यह पिछले 22 सालों में पहला मौका था जब सरदार अकबर इस हवेली और इस पर पुरअसरार कमरे को छोड़कर एक रात के लिए भी कहीं बाहर जा रहे थे। उन्हें जाते हुए इंतहाई बेचैनी और परेशानी लाहक थी। उन्होंने जाने से पहले हवेली के तमाम नौकरों और पहरेदारों को सख्त तरीन हिदायत दी और फिर जैनब के पास आकर अपनी खूनखार नजरों से उसे घूरते हुए कहा कि जैनब, मैं मजबूरी के तहत 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूं, लेकिन याद रखना मेरा वो असूल और मेरी वो कसम आज भी कायम है। अगर तुमने इस कमरे की तरफ कदम भी बढ़ाया या इस ताले को हाथ लगाने की कोशिश की तो मेरी वापसी पर तुम्हारा जनाजा इस हवेली से उठेगा। जैनब ने खौफ से सर झुका लिया और खामोशी से उनकी बात सुन ली, लेकिन जैसी उनकी गाड़ी हवेली के बड़े और भारी आहीनी दरवाजे से बाहर निकली, जैनब के अंदर की वो ममता जो 22 सालों से जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उसने एक जबरदस्त बगावत कर दी। उसका जिस्म कांप रहा था, लेकिन उसके इरादे किसी फौलादी चट्टान की तरह मजबूत हो चुके थे। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, वो आज अपनी इस 22 साल कैदी बेटी को जरूर देखेगी और उसे अपने सीने से लगाएगी। रात का वक्त और हवेली के तमाम नौकर अपने अपने कमरों में जाकर गहरी नींद सो गए। आसमान पर काले और गहरे बादल छाए हुए थे और एक तेज और सर्द हवा चल रही थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 22 साल पहले इस बच्ची की पैदाइश की रात तूफान बरपा था। जैनब ने हवेली के गोदाम से एक भारी लोहे की राड निकाली और एक हाथ में मिट्टी के तेल वाली लालटीन पकड़कर उस वीरान और तारीक हिस्से की तरफ चल पड़ी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि कहीं उसकी धड़कन की आवाज से ही पहरेदार न जाग जाएं। हवेली की लंबी और तारीक राहदारियों में मुकम्मल सन्नाटा तारी था और जैनब कांपते कदमों की आहट एक अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। वो उस कमरे के दरवाजे तक पहुंची जहां पिछले 22 सालों से उसकी बेटी बेगुनाह कैद काट रही थी। उस भारी और जंग आलूद दरवाजे पर वो बड़ा सा लोहे का ताला लटक रहा था, जो सरदार अकबर के जुल्म और इस हवेली के भयानक राज की अलामत था। जैनब ने लालटीन को जमीन पर रखा और अपने कांपते हुए लेकिन पुरअज़म हाथों से उस लोहे के भारी राड को मजबूती से पकड़ा। उसके अंदर न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी। उसने पूरी कुव्वत के साथ उस राड को उस भारी ताले पर मारा। एक जोरदार और खौफनाक आवाज पैदा हुई, लेकिन ताला नहीं टूटा। जैनब ने रोते हुए अपने परवरदिगार को याद किया और अपनी बेटी के मासूम चेहरे का तस्वुर करते हुए मुसलसल उस ताले पर वार करना शुरू कर दिए। उसके हाथों से खून रसने लगा और उसकी नाजुक उंगलियां बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार वार करती रही, यहां तक कि एक जोरदार कड़क के साथ वो पुराना और भारी ताला टूटकर जमीन पर गिर गया। जैनब का सांस बुरी तरह फूल रहा था और उसका पूरा सारा जिस्म पसीने और खून में लथपथ हो चुका था। उसने उस जंग आलूद और भारी लकड़ी के दरवाजे को अपने दोनों हाथों से धक्का दिया। दरवाजा एक भयानक और खौफनाक चिड़चिड़ाहट के साथ पीछे हटा और उस तारीक और पुरअसरार कमरे का रास्ता 22 सालों बाद खुल गया। जैनब ने जमीन से कांपते हाथों से लालटीन उठाई और धड़कते हुए दिल के साथ उस कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे में एक अजीब सी घुटन और बंद हवा की तेज बू थी जो सीधी उसके दिमाग को चकरा रही थी। लालटीन की मध्यम और लरसती हुई रोशनी में उसे वो कमरा बहुत बड़ा और वीरान लग रहा था। कमरे के फर्श पर गर्द की मोटी तहें जमी हुई थी और दीवारों पर जाले लटक रहे थे। कमरे के बिल्कुल आखिरी कोने में एक पुराना सा लकड़ी का पलंग बिछा हुआ था, जिस पर एक इंसानी वजूद एक मोटे कंबल में लिपटा हुआ था। जैनब की टांकें कांप रही थी और उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। वो बामुश्किल अपने कदमों को घसीटती हुई उस पलंग की तरफ बढ़ी। उसकी ममता शिद्दत से तड़प रही थी कि वो जल्दी से उस कंबल को हटाए और अपनी इस 22 साला बेटी के माथे को चूम ले, जिसे उसने आज तक एक बार भी नहीं देखा था।
وہ اس وجود کے بالکل قریب پہنچی جو روشنی اور قدموں کی آہٹ پا کر خوف سے پیچھے کی طرف کھسکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زینب نے روتے ہوئے انتہائی نرم اور لرزتی آواز میں کہا کہ میری بچی، ڈرو مت، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہیں اس ظالم قید سے آزاد کرانے اور اپنے سینے سے لگانے آئی ہوں۔ زینب نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو آگے بڑھا اور انتہائی ایستگی اور احتیاط کے ساتھ اس وجود کے چہرے سے وہ پرانا اور میلا کمبل ہٹا دیا۔ لیکن جیسے ہی وہ کمبل ہٹا اور لالٹین کی پیلی روشنی اس 22 سالہ قیدی کے چہرے پر پڑی، زینب کے جسم کا سارا خون ایک ہی لمحے میں برف کی طرح جم گیا۔ اس کی آنکھیں وحشت، دہشت اور صدمے سے پھٹ گئیں اور اس کے حلق سے ایک ایسی فلک شگاف اور دردناک چیخ نکلی جس نے اس حویلی کی پرانی دیواروں کو بھی ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ لالٹین کی اس لرزتی اور مدھم زدہ روشنی میں زینب نے اس کمبل کے نیچے جس چہرے کو دیکھا وہ کسی 22 سالہ جوان لڑکی کا چہرہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ ایک انتہائی خوبرو، وجیح اور کڑیل جوان لڑکے کا چہرہ تھا جس کے خد و خال، نقش و نگار ہو بہو سردار اکبر کی جوانی کے دنوں جیسے تھے۔ اس نوجوان کے چہرے پر ایک واضح مردانہ وجاہت تھی، اس کی مضبوط ٹھوڑی پر ہلکی ہلکی داڑھی کے سیاہ بال ابھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں بالکل اپنے باپ کی طرح بڑی، گہری اور روبدار تھیں، لیکن ان آنکھوں میں اس وقت ایک شدید اور جانور جیسی وحشت اور خوف چھایا ہوا تھا۔ زینب کا دماغ اس لرزہ خیز اور ناقابل یقین منظر کو دیکھ کر کسی گہرے اور تاریک بھنور میں پھنس گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر ذرا بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں رگڑ رہی تھی اور اس نوجوان کے سرد چہرے کو چھو چھو کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں یہ اس کا کوئی وہم یا کوئی دیوانگی تو نہیں ہے جو 22 سال کی طویل اور اذیتناک جدائی کے بعد اس کے ذہن پر حاوی ہو چکی ہے۔ لیکن وہ کوئی وہم نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جیتا جاگتا گوشت پوست کا انسان تھا، ایک لڑکا تھا، ایک مرد تھا جس کے بارے میں پچھلے 22 سالوں سے اس پوری حویلی، پورے گاؤں اور پوری دنیا کو یہ جھوٹ بتایا گیا تھا کہ وہ ایک بیٹی ہے۔ زینب کے وجود میں جیسے ایک زوردار بجلی سی دوڑ گئی اور اس کے ذہن کے بند اور تاریک دریچے اچانک ایک ایک کر کے تیزی سے کھلنے لگے۔ اسے 22 سال پہلے کی اس کالی، طوفانی اور وحشتناک رات کا وہ سارا منظر یاد آنے لگا جب دائی نے اسے خوشخبری سنانے کی کوشش کی تھی اور سردار اکبر نے بچے کو دیکھتے دائیوں کو بھاری رقم دے کر اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کر ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا تھا۔ زینب کو پوری طرح سمجھ آ رہا تھا کہ سردار اکبر نے لگاتار 10 بیٹیوں کی پیدائش پر ماتم کرنے کے باوجود اس 11ویں بچے کی پیدائش پر پورے گاؤں میں مٹھائی کیوں بانٹی تھی اور اتنا شاندار جشن کیوں منایا تھا۔ وہ جشن کسی بیٹی کی پیدائش کا بالکل نہیں تھا، بلکہ اس وارث کی پیدائش کا تھا جس کے لیے سردار اکبر سالوں سے تڑپ رہے تھے اور جس کے لیے انہوں نے درگاہوں پر منتیں مانی تھی۔ لیکن اس وارث کو ایک بیٹی کا جھوٹا نام دے کر اس تاریک اور غلیظ کمرے میں کیوں قید کیا گیا؟ اس لرزہ خیز سوال کا جواب زینب کے ذہن میں آتے ہی اس کے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ اسے وہ خونی اور بھیانک خاندانی دشمنی یاد آ گئی جس نے سردار اکبر کے خاندان کے کئی مردوں کو انتہائی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ان کے ظالم سفاک اور خون کے پیاسے دشمنوں نے کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھائی تھی کہ سردار اکبر کے گھر جب بھی کوئی بیٹا پیدا ہوگا وہ اسے اس کا پہلا سانس مکمل ہونے سے پہلے ذبح کر دیں گے تاکہ اس جاگیردار خاندان کا کوئی نام لیوا اور کوئی وارث اس زمین پر باقی نہ رہے اور سردار اکبر کی ساری وسیع و عریض جاگیریں اور زرخیز زمینیں لاوارث ہو کر ان کے قبضے میں آ جائیں۔ سردار اکبر جو بظاہر ایک انتہائی سخت گیر، بے رحم اور پتھر دل جاگیردار تھے جن کے نام سے ہوائیں بھی اپنا رخ بدل لیتی تھیں، وہ اندر سے ایک انتہائی مجبور اور کمزور باپ تھے اور ان کا دل اپنے اس اکلوتے اور طویل انتظار کے بعد پیدا ہونے والے وارث کی محبت میں اس قدر کمزور پڑ گیا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دشمنوں کی خونخوار تلواروں سے بچانے کے لیے اس کی پہچانی مکمل طور پر بدل دی تھی۔ انہوں نے دنیا کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے اسے ایک بیٹی قرار دیا اور دشمنوں کے سفاکانہ خوف سے اسے
اس تاریک کمرے میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا تاکہ نہ کوئی اسے دیکھے، نہ کسی کو اس کے لڑکا ہونے کا علم ہو، اور نہ ہی دشمنوں کو اس بات کی ذرا سی بھی بھنک پڑے کہ سردار اکبر کا وارث اس حویلی کی چار دیواری کے اندر اندھیروں میں زندہ اور سلامت موجود ہے۔ زینب یہ سب سوچ کر فرش پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی ممتا جو 22 سالوں سے ایک بیٹے کے لیے خون کے آنسو رو رہی تھی، وہ اب ایک جوان بیٹے کو اپنے سامنے اس حال میں دیکھ کر کسی بکھرے ہوئے سمندر کی طرح ابھر پڑی۔ اس نے دیوانہ وار آگے بڑھ کر اس خوفزدہ نوجوان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کا ماتھا، اس کی آنکھیں اور اس کے گرد آلود رخسار مسلسل چومنے لگی۔ وہ نوجوان جو پچھلے 22 سالوں سے صرف ایک انسان یعنی اپنے باپ سردار اکبر کا عادی تھا، وہ زینب کے اس اچانک اور جذباتی حملے سے بری طرح گھبرا گیا۔ وہ ایک کونے میں سمٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید خوف اور وحشت تھی۔ وہ روشنی اور ایک نئے چہرے کو دیکھ کر کسی جنگلی جانور کی طرح ڈر رہا تھا، کیونکہ اتنے اپنی پوری زندگی میں اس تاریک کمرے کی بوسیدہ چار دیواری کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اسے انسانوں کی طرح بولنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا تھا، کیونکہ اس کی بات چیت صرف سردار اکبر تک محدود تھی، جو دن میں صرف ایک بار اس کے پاس آتے تھے اور اسے کھانا دے کر چلے جاتے تھے۔ نوجوان کے منہ سے کچھ عجیب و غریب اور ٹوٹی پھوٹی بےمعنی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زینب کو خود سے دور دھکیلنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا، لیکن زینب کی گرفت اتنی مضبوط اور جذباتی تھی کہ جیسے وہ اپنے 22 سالوں کا سارا رکا ہوا پیار اور ساری ممتا ایک ہی لمحے میں اس پر نشاور کر دینا چاہتی ہو۔ زینب روتے ہوئے اسے تسلیاں دے رہی تھی کہ میرے بچے، ڈرو مت، میں تمہاری ماں ہوں جس نے تمہیں جنم دیا ہے۔ میں تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میں تو تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے 22 سال تک اس بند دروازے کے باہر راتوں کو جاگ کر تڑپتی رہی ہوں۔ زینب نے محسوس کیا کہ اس نوجوان کا جسم انتہائی کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ سورج کی روشنی نہ ملنے کی وجہ سے اس کی جلد بالکل سفید، زرد اور بے جان ہو چکی تھی۔ اس کے سیاہ بال لمبے اور بری طرح الجھے ہوئے تھے اور اس کے ناخن جانور کی طرح بڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر زینب کا کلیجہ کٹ رہا تھا اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ سردار اکبر نے دشمنوں کی تلواروں سے بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو موت سے تو بچا لیا، لیکن اسے ایک ایسی ادوناک زندگی دی جو موت سے بھی 1000 درجے برتر تھی۔ ایک ایسی زندگی جس میں نہ کوئی رنگ تھا، نہ روشنی، نہ پرندوں کی چہچہاہٹ، نہ ہوا کا کوئی تازہ جھونکا اور نہ ہی کسی رشتے کی کوئی مٹھاس۔ وہ ایک زندہ لاش بن کر اس گھٹن زدہ کمرے میں پلتا رہا اور جوان ہو گیا۔ زینب اسے گلے لگائے مسلسل رو رہی تھی اور اس سے انتہائی نرمی سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس کے دل کا خوف کم ہو سکے۔ دھیرے دھیرے اس نوجوان کو زینب کے لمس میں ایک عجیب سی اپنائیت، گرم جوشی اور سکون محسوس ہونے لگا جو اسے سردار اکبر کی سخت اور محتاط محبت میں کبھی نہیں ملا تھا۔ وہ تھوڑا پرسکون اور اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ زینب کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر پھیرے، جیسے وہ اس نئے اور خوبصورت رشتے کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے بھی بے ساختہ آنسو بہنے لگے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ماں کیا ہوتی ہے اور ممتا کا رشتہ کتنا گہرا ہوتا ہے، لیکن قدرت نے ماں اور بچے کے درمیان جو ایک اندیکھا اٹوٹ رشتہ بنایا ہے، وہ 22 سال کی اس طویل اور ظالمانہ قید کے باوجود آج اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ زینب اسے دیکھ دیکھ کر اپنے پروردگار کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اسے اس کا کھویا ہوا بیٹا واپس لوٹا دیا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں سردار اکبر کے لیے ایک شدید غصہ اور نفرت کا طوفان بھی پیدا ہو رہا تھا کہ اس ظالم اور پتھر دل انسان نے ایک تڑپتی ہوئی ماں کو اس کے جگر کے ٹکڑے سے اتنے سالوں تک کیوں دور رکھا۔ اگر وہ زینب کو یہ سچائی بتا دیتے تو زینب خود اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیتی اور اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو جاتی، لیکن سردار اکبر نے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کیا اور اس لرزہ خیز راز کو اکیلے ہی اپنے سینے میں دبائے رکھا۔ زینب نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹوں کو اس تاریک اور غلیظ کمرے میں مزید ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دے گی۔
وہ اسے اس جہنم سے نکال کر کھلی ہوا میں لے جائے گی اور پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کرے گی کہ سردار اکبر کا بیٹا زندہ ہے، اور وہ اسے اس کا جائز حق دلا کر رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ زینب نے اس نوجوان کا کمزور ہاتھ پکڑا جو اسے سہارا دے کر اس پرانے پلنگ سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکا بہت کمزور تھا اور اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھی کیونکہ اسے زیادہ چلنے پھرنے کی عادت نہیں تھی اور اس کے پٹھے کمزور ہو چکے تھے۔ زینب نے اسے اپنے کندھوں کا مضبوط سہارا دیا اور وہ دونوں آہستہ آہستہ اس تاریک کمرے سے باہر نکلنے لگے۔ جیسے انہوں نے کمرے کی اس خستہ حال دہلیز کو پار کیا اور کھلے آسمان کے نیچے حویلی کے صحن میں آئے، رات کی ٹھنڈی اور تازہ ہوا کا ایک فرحت بخش جھونکا اس نوجوان کے چہرے سے ٹکرایا۔ اس نے 22 سالوں میں پہلی بار آسمان کی طرف دیکھا، جہاں کالے بادلوں کے درمیان سے چاند کی ہلکی سی چاندی جیسی روشنی جھانک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کھلی فضا اور اس وسیع کائنات کو دیکھ کر حیرت اور خوشی سے پھیل گئی، اور وہ ایک بت کی طرح کھڑا اس دل فریب نظارے کو دیکھنے لگا۔ زینب اسے لے کر حویلی کے بڑے صحن کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک حویلی کا وہ بھاری آہنی دروازہ ایک زوردار اور کان پھاڑ دینے والی آواز کے ساتھ کھلا۔ زینب کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے اور اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اس نے انتہائی خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں سامنے سردار اکبر کھڑے تھے، جن کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا اور ان کی آنکھوں سے جیسے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ سردار اکبر جو 2 دن کے لیے شہر گئے تھے، وہ کسی نامعلوم وجہ سے راستے سے واپس آ گئے تھے۔ شاید ان کا باپ کا دل کوئی انہونی محسوس کر رہا تھا، اور جب انہوں نے حویلی میں داخل ہو کر اس ویران حصے کی طرف دیکھا جہاں ان کا راز قید تھا، تو وہاں کا ٹوٹا ہوا بھاری تالا اور کھلا ہوا دروازہ دیکھ کر ان کا دماغ پھٹ گیا۔ سردار اکبر تیزی سے بھاری قدم اٹھاتے ہوئے زینب اور اس نوجوان کی طرف بڑھے۔ ان کے ہاتھ میں ان کی پرانی اور خاندانی رائفل تھی جو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ زینب نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے بیٹے کو اپنے پیچھے چھپا لیا اور سردار اکبر کے سامنے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑی ہو گئی۔ آج اس کے اندر کوئی خوف یا کوئی ڈر نہیں تھا، وہ ایک ممتا کی ماری ہوئی ماں تھی جو اپنے بچے کی خاطر دنیا کی ہر طاقت اور ہر فرعون سے ٹکرا جانے کا عزم رکھتی تھی۔ سردار اکبر نے جب اپنے اکلوتے بیٹے کو کھلی ہوا میں زینب کے پیچھے کھڑا دیکھا تو ان کی رائفل کو رخ سیدھا زینب کے سینے کی طرف کیا۔ انہوں نے انتہائی گرجدار اور وحشتناک آواز میں کہا کہ زینب، تم نے میری قسم توڑی ہے، تم نے میرے 22 سال کے اس پہرے کو تباہ کر دیا ہے جو میں نے اپنے خون کو بچانے کے لیے لگایا تھا۔ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم نے میرے خاندان کی موت کو دعوت دی ہے۔ زینب نے بغیر کسی خوف کے سردار اکبر کی ان خونخوار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اکبر، تم نے 22 سال تک ایک ماں کو اس کی اولاد سے دور رکھ کر جو ظلم عظیم کیا ہے، اس کی سزا تو تمہیں خدا دے گا۔ تم نے اپنے دشمنوں کے بزدلانہ خوف سے اپنے زندہ بیٹے کو ایک لاش بنا دیا۔ تم ایک بزدل اور ڈرپوک باپ ہو جو اپنے وارث کی حفاظت کھلے میدان میں مردوں کی طرح نہیں کر سکا۔ سردار اکبر کی آنکھوں میں زینب کی یہ انتہائی تلخ اور نشتر جیسی باتیں سن کر اچانک آنسو آ گئے۔ ان کا وہ سارا غصہ ایک گہرے دکھ اور ایک باپ کی بے بسی میں بدل گیا۔ ان کے ہاتھ سے وہ بھاری رائفل چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور وہ وہیں گھٹنوں کے بل مٹی پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ایک ایسا طاقتور اور جاہو جلال والا جاگیردار جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے، آج وہ ایک بے بس اور لاچار باپ کی طرح اپنے آنسو بہا رہا تھا۔ سردار اکبر نے روتے ہوئے اپنے دل کا وہ سارا غبار اور سارا زہر نکالنا شروع کیا جو وہ 22 سالوں سے اپنے سینے میں دبائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا کہ زینب، تم مجھے ظالم اور بزدل کہہ رہی ہو، لیکن تم نہیں جانتی کہ میں نے ان 22 سالوں میں کیا کچھ سہا ہے۔ تم تو صرف ایک کمرے کے باہر کھڑے ہو کر روتی تھی، لیکن میں ہر روز اس کمرے کے اندر جاتا تھا اور اپنے جوان ہوتے ہوئے شیر کو ان تاریکیوں میں گھٹتے ہوئے دیکھتا تھا۔ میرا کلیجہ پھٹ جاتا تھا جب میں اسے روشنی اور ہوا کے لیے ترستا ہوا دیکھتا تھا۔
لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ہمارے دشمن بہت طاقتور اور شفاق تھے۔ انہوں نے میرے 3 جوان بھائیوں کو میرے سامنے ذبح کیا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا یہ اکلوتا چشم و چراغ ان درندوں کے ہتھے چڑھے۔ میں نے خود پر یہ ظلم اس لیے سہا تاکہ میرا خون زندہ رہ سکے۔ سردار اکبر کی یہ دردناک باتیں سن کر زینب کے دل میں موجود وہ شدید نفرت کچھ کم ہوئی، اور اسے اس باپ کی مجبوری کا احساس ہونے لگا جس نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے خود کو ایک ظالم انسان بنا لیا تھا اور اپنی زندگی کا ہر سکون قربان کر دیا تھا۔ سردار اکبر نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر ایک عجیب سی طمانینت کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا کہ زینب، تم نے جس تالے کو توڑا ہے وہ شاید قدرت کا ہی اشارہ تھا، کیونکہ میں آج شہر اسی لیے گیا تھا تاکہ یہ تصدیق کر سکوں کہ ہمارے ان خونی دشمنوں کا آخری سردار بھی ایک خوفناک ریل گاڑی کے حادثے میں اپنے بیٹوں سمیت مارا گیا ہے، اور اب اس علاقے میں ہمارے اس خاندان کا کوئی خونی دشمن باقی نہیں بچا۔ میں خود آج واپس آ کر اپنے اس شیر کو اس قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد کرنے والا تھا اور پوری دنیا کو بتانے والا تھا کہ سردار اکبر کا وارث زندہ ہے اور وہ اس پوری جاگیر کا اصل مالک ہے۔ یہ سن کر زینب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے آگے بڑھ کر سردار اکبر کو سہارا دے کر اٹھایا اور ان دونوں نے مل کر اپنے اس 22 سالہ نوجوان بیٹے کو اپنے گلے سے لگا لیا، اور وہ تینوں کھلے آسمان کے نیچے دیر تک روتے رہے۔ وہ رات اس حویلی کی تاریخ کی آخری رات تھی۔ اس کے بعد اس حویلی میں روشنی اور خوشیوں کا وہ دور شروع ہوا جس کا انتظار زینب نے 22 سال تک کیا تھا۔ سردار اکبر نے پورے علاقے میں ایک بار پھر جشن منایا، لیکن اس بار یہ جشن ایک بیٹی کا نہیں بلکہ ان کے اس وارث کا تھا جس نے اندھیروں میں پل کر بھی اپنی زندگی کی بازی جیت لی تھی۔ اس نوجوان کا علاج کروایا گیا، اسے دنیا کے رسم و رواج سکھائے گئے، اور وہ جلد ایک باشعور اور طاقتور انسان بن کر اپنے باپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا، اور اس تاریک کمرے کی یادیں ہمیشہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن کر ماضی کے دھندلکوں میں دفن ہو گئیں، اور زینب کی وہ تمام طویل تکالیف اور قربانیاں بالآخر ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون منزل تک پہنچ کر امر ہو گئیں جو آنے والی نسلوں کے لیے محبت اور استقامت کی ایک لازوال مثال بن چکی ہے۔ سردار اکبر اور زینب کی اس لرزہ خیز ادوناک کہانی سے ہمیں زندگی کے کئی انتہائی اہم اور گہرے سبق ملتے ہیں، جن میں سب سے بڑا سبق والدین کی لازوال اور بے لوث محبت کی وہ عظیم قربانی ہے جو وہ اپنی اولاد کی حفاظت کی خاطر کسی بھی حد تک جا کر دے سکتے ہیں۔ بظاہر سردار اکبر کا فیصلہ ایک سنگ دل اور ظالم باپ کا فیصلہ معلوم ہوتا تھا جس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو 22 سال تک ایک تاریک اور غلیظ کمرے میں قید رکھا اور اپنی بیوی زینب کو اس کی ممتا سے محروم رکھا، لیکن جب حقیقت سے پردہ اٹھا تو یہ بات روز اور روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اس ظالمانہ فیصلے کے پیچھے ایک مجبور باپ کا وہ بے پناہ خوف اور شدید محبت چھپی ہوئی تھی جو اپنے اکلوتے وارث کو خونی دشمنوں کی سفاک تلواروں سے بچانا چاہتا تھا۔ والدین بعض اوقات ایسے سخت اور کٹھن فیصلے کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو ان کی اولاد اور رشتوں کے لیے اذیت ناک محسوس ہوتے ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد صرف اور صرف اپنی اولاد کی بقا اور ان کا محفوظ مستقبل ہوتا ہے۔ سردار اکبر نے اپنی زندگی کا ہر سکون قربان کر دیا، ہر روز اپنے بیٹے کو اندھیرے میں گھٹتا دے کر خون کے آنسو روئے تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے۔ دوسری طرف زینب کا کردار ہمیشہ صبر، استقامت اور ایک ماں کی اس لاسوال ممتا کا سبق دیتا ہے جو 22 سال کی طویل ترین اور اذیتناک جدائی کے باوجود نہ تو کمزور پڑی اور نہ ہی ختم ہوئی۔ زینب نے ثابت کیا کہ ماں کی محبت ہر طوفان، ہر خوف سے ٹکرانے کی مکمل طاقت رکھتی ہے، اور جب وہ اپنی اولاد کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو کوئی بھی فرعون اسے شکست نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ یہ کہانی ہمیں قدرت کے اس اٹل فیصلے اور اس کے بہترین وقت پر بھی پختہ یقین دلاتی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ قدرت کی تدبیروں کے سامنے بے بس ہے۔ سردار اکبر کے ظالم دشمن جنہوں نے ان کی نسل مٹانے کی قسم کھائی تھی وہ خود قدرت کے عذاب کا شکار ہو کر مٹ گئے، اور سردار اکبر کا وارث اندھیروں میں پلنے کے باوجود زندہ و سلامت رہا۔
یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جسے پروردگار رکھے اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ مشکلات اور آزمائشیں چاہے کتنی طویل اور صبر آزما کیوں نہ ہو، لیکن سچائی، محبت اور استقامت کا سورج بالآخر طلوع ہو کر رہتا ہے اور اندھیروں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سردار اکبر اور زینب کی اس لازوال کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی حالات کی سختیوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے رب کی حکمت اور اس کے بہترین فیصلوں پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا اور دیرپا ہوتا ہے اور قربانیاں کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس انسان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لے رکھا ہو، اور ماں باپ کی دعائیں اور ان کی لازوال قربانیاں ہمیشہ اپنی اولاد کے گرد ایک ایسا مضبوط حصار بنا دیتی ہیں جسے کوئی بھی ظالم عبور نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے کٹھن فیصلوں کے پیچھے چھپی ہوئی ان کی مجبوری اور بے پناہ محبت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ رشتوں کا تقدس اور ان کا مان ہمیشہ قائم و دائم رہ سکے۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔